नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान की तफसीर जारी है। आयत नंबर 115 तक हमने तफसीर मुकम्मल कर ली। चौथा पारा है ये, और अब हम आयत नंबर 116 पढ़ने जा रहे हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुग़निया, तो उन्हें कोई फायदा न देगा, अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअ, अल्लाह ताला के अजाब से बचाने में उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। किसके जरिए? औलाद के जरिए भी और उनके अमवाल के जरिए। ठीक है। ये आयत जो है अबू जहल के भी ताल्लुक से है। एक कौल ये है क्योंकि वो अपना माल मुसलमानों के खिलाफ जंगों में उसने काफी खर्च किया था। दूसरा कौल ये है कि जो है ये अबू सुफियान के ताल्लुक से है। लेकिन बहरकैफ ये इसका इतलाक जो है उमूमी है। हर वो शख्स जो काफिर हो, कुफ्र करे, तो फिर उसका माल, उसका और उसकी औलाद उसे अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बचा सकते। व उलाइका अस्हाबुन नार, और वो लोग जहन्नमी हैं। हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। मसलु, अब यहाँ एक सिफत बयान की जा रही है खर्च करने वालों की, कुफ्फार की। मसलु मा युनफिकूना फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, कुफ्फार की मिसाल जो कि इस दुनिया में खर्च करते हैं। मसलु मिसाल यानी उनकी सिफत, मा युनफिकूना जो कुछ वो खर्च करते हैं यानी कुफ्फार, फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया इस दुनिया में। किस बात में खर्च करते हैं वो? नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में खर्च करते हैं। ठीक है। या फिर किसी भी ताल्लुक से अगर वो नेकी के काम में भी खर्च करें, तो अल्लाह उसकी मिसाल फरमा रहा है, कमसली रीहिन फीहा सिर्रुन, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक हवा, रीहुन हवा को कहते हैं, जिसके अंदर सिर हो। अब सिर्रुन का माना जो है, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो कड़ाके की सर्दी होती है, ठंड होती है, उसे कहते हैं। ठीक है। तो और एक दूसरा कौल ये है कि तेज जो हवाओं के साथ लू आती है, उसे भी कहते हैं सिर्रुन। तो इसके दोनों माना होते हैं, यानी कि शदीद हरारत हो या शदीद सर्दी हो, ये दोनों के लिए सिर्रुन लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं कमसली रीहिन फीहा सिर्रुन, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक हवा जो बहुत ज्यादा सख्त सर्द हो या गर्म हो। असाबत हरसा, यानी कि जो खेती बाड़ी, हर खेत को कहते हैं ज़िराअत, जहाँ कहते हैं ज़रा, तो असाबत पहुंचती है, हरसा खेत को, कौमिन हरसा कौमिन, कौम के खेत को, यानी उन लोगों के खेतों तक पहुंचती है। ज़लमू अनफुसहुम, ऐसे लोग के जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया कुफ्र के जरिए और गुनाहों के जरिए। फ़अहलकतहु, तो उसे पूरा हलाक, वो बर्बाद कर देती है, यानी कि फिर वो अपनी खेती से कोई नफा हासिल नहीं कर सकते। तो ये एक मिसाल है उस शख्स की जो काफिर हो और फिर अपना माल खर्च करे, और उसे लगता है कि मेरा माल खर्च करना मुझे फायदा देगा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। काफिर का माल दुनिया में खर्च करना उसे कोई भी फायदा नहीं देगा। इसकी मिसाल यूं है कि किसी कौम की खेती हो और वहां खेती पर उसने मेहनत की हो। ठीक है। जब उसमें फल लग जाए और उसका अनाज गल्ला वगैरह पक कर तैयार हो जाए, तो फिर एक तेज हवा उस पर से गुजरती है, और तूफानी हवा जो कि या तो बहुत ज्यादा ठंड वाली हो या बहुत ज्यादा गर्म, दोनों सूरतों में खेती को नुकसान पहुंचाती है, तो वो सारा का सारा बर्बाद कर देती है। तो जिस तरह वो हवा सब कुछ बर्बाद कर देती है उनके माल को, ठीक उसी तरह काफिरों का कुफ्र जो है उनके माल को
برباد کر دیتا ہے، یعنی اس مال کا انہیں کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ وما ظلموہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی ان کے جو نفقات کو اللہ نے ضائع کر دیا تو یہ اللہ نے نہیں کیا ظلم ان کے اوپر، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کفر کے ذریعے۔ تو جب انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا تو لازمی سی بات ہے کہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنے، اور پھر جو ان کا مال ضائع ہو گیا تو اس میں اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے کفر اختیار کر کے اپنے اوپر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانتا، ٹھیک ہے، بطانتن کا مطلب ہوتا ہے رازدار بنانا، کسی کو اپنے راز بتلانا، اصفیاء تطلعونہم علی سرکم، یعنی کہ تم انہیں اپنے اس طرح کے دوست نہ بناؤ، کہ ایسے ساتھی نہ بناؤ کہ جنہیں اپنے راز بتا دو۔ سرن کہتے ہیں راز کو، سرکم تمہارے راز، تو اپنے راز انہیں نہ بتاؤ۔ لا تتخذوا بطانتا، اے ایمان والو تم نہ بناؤ رازدار، من دونکم یعنی اپنے سوا کسی اور کو رازدار نہ بناؤ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی یہود کو، نصارہ کو اور منافقین کو یا پھر مشرکین کو تم نے ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، تمہارے تعلق سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور پھر وہ تمہارے راز کا فائدہ اٹھا کر تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آگے اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، لا یعلونکم خبالا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تمہیں جو ہے برباد کر کر چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں برباد کرتے ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، شدید قسم کا تمہیں جو ہے تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ قد بدت یعنی کہ ظاہر ہو گیا ہے، البغضاء ان کا بغض، ان کی دشمنی، من افواہہم ان کے چہروں سے، یعنی کہ بعض تو وہ ہیں کہ ان کے چہروں سے ان کا بغض جھلکتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تمہارے شدید دشمن ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ، اور جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے، اکبر قد بینا، تو اکبر یعنی کہ جو دشمنی انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، یعنی جتنا وہ ظاہر کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے سینوں میں دشمنی اور حسد بھری پڑی ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آیات بیان کر دی اور ان کی کیا کر دی، دشمنی کے راز کھول دیے، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل والے ہو، یعنی اگر تم سمجھدار ہو تو تم اس بات کو سمجھو گے، یعنی کہ انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اب یہ ہاں جو ہے تنبیہ کے لیے، ڈرانے کے لیے، ہاں سن لو کہ انتم یا اے مومنین تم سنو، انتم اولائی تحبونہم، تم کیا کرتے ہو، ان سے محبت رکھتے ہو، یعنی قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، اور دوسری کسی اور وجوہات کی وجہ سے، ہو سکتا تمہارے تعلقات ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی کے چند افراد مسلمان ہو جائیں، چند افراد مسلمان نہ ہوں، اب پھر بھی چونکہ ایک خونی تعلق ہوتا ہے یا قبیلے والا تعلق ہوتا ہے، ایک خاندان والے ہو سکتے ہیں، ایک قبیلے والے ہو سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم ان سے محبت کرتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی وہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں دین میں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تمام کے تمام کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تمام کتابوں پر تم ایمان رکھتے ہو، باوجود اس کے وہ کیا کرتے ہیں، تم سے دشمنی رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اگرچہ کہ تم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہو لیکن اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے،
وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب وہ اکیلے میں ہو، خلوت میں ہو، عدو کاٹتے ہیں، علیکم الانامل اپنی انگلیوں کو، یہ انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں اس کو انامل کہتے ہیں، جمع ہے انامل، تو اپنی انامل کو، اپنی انگلیوں کو غصے میں کاٹتے ہیں، یعنی کہ یہ شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، من الغیظ، غیظ غصے کو کہتے ہیں، شدت الغضب کو غیظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے میں ہو تو غصے میں اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، یعنی اتنا شدید غصہ انہیں آتا ہے، یا تو پھر یہ کنایا ہے، یہ کہنے بتانے کے لیے کہ ان کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، حقیقتاً انگلیاں کاٹنا مراد نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہا ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تو اپنے قل آپ فرما دیجئے موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، ٹھیک ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی دلوں کے احوال سے باخبر ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جانتا ہے بذات الصدور جو کچھ سینوں میں ہے، یعنی جو کچھ دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں اللہ رب العزت جانتا ہے۔ قل موتوا بغیظکم کا مطلب یہ بیزارگی ظاہر کرنا ہے ان سے، یعنی کہ تم غصے میں مر جاؤ یا غصے میں تم کہتے ہیں نا کہ ڈوب مرو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے باخبر ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم تسؤہم، دیکھیں اب وہ ان کے اور احوال کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، تمہارے تعلق سے کیسی کیا باتیں سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان تمسسکم، اگر تمہیں پہنچے حسنتن کوئی خیر، یعنی اللہ تمہیں کوئی مدد دے دے، نصرت دے دے، نعمت دے دے، غنیمت دے دے، تو تسؤہم، تو انہیں غم ہوتا ہے، وہ غمزدہ ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، برائی پہنچے، یعنی کہ درد پہنچے یا کوئی تمہارا نقصان ہو جائے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو وہ بہت زیادہ فرحت محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یعنی تمہیں تکلیف پہنچے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور تمہیں کوئی نعمت ملے تو انہیں غم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا حال ہے، یعنی تمہارے ہمیشہ وہ تمہارا نقصان ہی چاہتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ تم اللہ پر اعتماد کرو اور ان کی ریلیشن شپس کا جو ہے وہ خیال نہ رکھو، یعنی کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں یا قبیلے والے ہیں تو تمہاری مدد کریں گے، تو ان سے کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ سے ڈرو، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَا يَضِرْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی سازشیں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون محیط، جو کچھ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، بما یعملون، یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی وہ جانتا ہے، تمام اعمال سے باخبر ہے، اور پھر اس کے حساب سے اس کا بدلہ بھی دے گا۔ اور آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ صبح کے وقت نکلے، من اہلکا، اپنے گھر سے، یعنی کہ مدینہ شریف سے نکلے، تُبَوِّئُ المؤمنین مقاعد للقتال، کہ جب آپ جو ہے پھر ٹھہرے مؤمنین کے ساتھ اور انہیں جو ہے قتال کے مقامات یعنی جہاد کے لیے میدان جنگ میں جو ہے صفیں بنا رہے تھے، انہیں جگہوں پر، مختلف جگہوں پر کھڑا کر رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ان کے اقوال کو اور جاننے والا ہے ان کے احوال کو۔ اب یہاں اس آیت میں غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، اس میں کیا ہوا تھا اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشورہ کیا، کیونکہ کفار جو ہیں لڑنے کے لیے، کفار جو ہیں لڑنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے باہر جو ہے
مشرکین بدھ کے دن مقام احد میں اترے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا اور عبداللہ بن ابی کو بھی مشورے کے لیے بلایا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا مدینہ میں۔ عبداللہ بن ابی کو اس سے کبھی بھی جو ہے قبل مشورے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اور اکثر انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی قیام کیجئے اور اس سے نہ نکلیے۔ خدا کی قسم ہم جب بھی دشمن کے مقابلے کے لیے باہر نکلے ہم ہار گئے، یعنی شکست ہو گئی، اور جب ہم پر کوئی لشکر باہر سے حملہ آور ہوا، یعنی اگر ہم اندر ہی رہے اور باہر والوں کے سے مقابلہ کرتے رہے اندر رہ کر، تو ہمیں کیا ہوئی؟ فتح ہوئی ہے، ہم جیتتے ہیں۔ تو اس لیے مدینہ میں رک کر جنگ لڑنا یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ مشورہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں، جبکہ آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام انہیں وہیں پر رہنے دیں۔ اگر وہ جو ہے وہیں پر رکے رہے اور مدینہ نہیں آئے لڑنے کے لیے، میدان احد میں ہی رکے رہے، تو پھر ہوگا کیا کہ وہ جگہ تو آرام دہ ہے نہیں، تو وہ تکلیفیں انہیں میدان کی اٹھانی پڑیں گی۔ اور اگر وہ ہمارے یہاں آ کر حملہ کریں گے تو ہمارے جوان ان کا مقابلہ کریں گے اور ہمارے بچے اور عورتیں اوپر سے ان پر پتھر برسائیں گے، تو وہ جب لوٹیں گے تو نامراد ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کو یہ رائے بھی پسند آئی، لیکن بعض اصحاب کی یہ رائے تھی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اسی پر انہوں نے اصرار کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہاں سے تشریف لے گئے اور گھر جا کر اسلحہ زیب تن کیا، یعنی کہ ہتھیار پہن لیے۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہتھیار پہن چکے ہیں، تو انہیں بڑی شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائے، اور جو مرضی مبارک ہو وہ آپ فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ سزاور نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر جنگ سے قبل اتار دے، یعنی ایک بار ہم نے اب ہتھیار پہن لیے ہیں، اب ہم یہ اتاریں گے نہیں جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو۔ چنانچہ بروز جمعہ ایک انصاری کے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یہ سارے لوگ روانہ ہو گئے، اور 15 شوال 3 ہجری کو بروز ہفتہ احد میں پہنچے، احد کے میدان میں پہنچے۔ یہاں پہاڑ کے اوپر ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت بھی وہ دشمن پشت کی جانب سے، یعنی پیٹھ کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر چند جوانوں کو جو ہے چھوڑ دیا تھا، تقریباً ایک روایت کے مطابق 70 کے قریب افراد تھے وہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر کھڑا کیا، اور یہ سارے تیر انداز تھے، اور انہیں کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیچھے سے اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوئے تو تم تیروں سے ہماری حفاظت کر سکتے ہو۔ اس لشکر کے جو لیڈر تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو عبداللہ بن ابی سلول منافق، یہ دوسرا منافق ہے جس نے جنگ سے رہ جانے کی رائے یہ دی تھی کہ بھئی ہم جنگ کے لیے نہ جائیں۔ تو اس نے اپنے رائے کے خلاف کیے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ شدید غصے میں آ گیا، اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو عمر لڑکے، نوجوان لڑکوں کی بات مانی اور ہماری باتوں کی پرواہ نہ کی۔ اس کے ساتھ 300 منافق تھے۔ تو اس نے ان سے کہا کہ جب دشمن لشکر اسلام کے مقابل آ جائے تو تم اس وقت بھاگ پڑو، تاکہ لشکر اسلام میں ابتری آ جائے، کمی ہو جائے، اور مسلمانوں کے جو ہے یہ حوصلے پست ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تم کو دیکھ کر دوسرے بھی لوگ بھاگنے لگیں گے۔ تو یہ انہوں نے سازش رچی کہ ہم جائیں گے حضور کے ساتھ میدان میں، اور جیسی لڑائی شروع ہو جائیں گی سب پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ تو کل مسلمانوں کی تعداد اس وقت جو ہے تقریباً 1000 تھی، یا پھر 950 تھی۔ اس میں جو ہے میں نے بتایا کہ 300 تو منافق تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافقوں کو لے کر بھاگ نکلا، اور جو 700 مسلمان تھے
بس وہی اصحاب باقی رہ گئے، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور یہ لڑتے رہے، حتیٰ کہ مشرکین کو ہزیمت ہوئی، یعنی انہیں نقصان پہنچا۔ اب ہوا یوں کہ مشرکین جو ہے بھاگنے لگے، یعنی کہ واپس لوٹ رہے تھے، اور صحابہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ لیکن وہ جو پہاڑی پر بعض صحابہ کو حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں کھڑا کیا تھا، یہ اس لیے تھا کہ بھائی پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہونے لگی ہے، تو چلے مال غنیمت جمع کرتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ حالانکہ انہیں حکم یہ تھا کہ چاہے فتح ہو یا شکست ہو، کسی بھی صورت میں تم نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے ہٹے، تو پیچھے سے کافروں کا دوسرا لشکر لے کر حملہ آور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل سے مسلمانوں کی ہیبت کو نکال دیا۔ اب سامنے سے بھی کافروں نے حملہ کر لیا، جو بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے، اور پیچھے سے بھی کافروں نے حملہ کر دیا، تو درمیان میں مسلمان پھنس گئے، اور پھر تقریباً 70 کے قریب افراد جو ہے جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اسی جنگ میں اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی کہ دانت شہید ہوئے، اور چہرہ اقدس پر زخم آئے۔ اسی کے متعلق پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کیا فرمایا کہ حمد طائفتان منکم ان تفشلا، یعنی کہ بنو سلمہ جو کہ اوس قبیلہ خزرج کا تھا، اور بنو حارثہ یہ ایک شاخ ہے اوس قبیلے کی، تو یہ اوس اور خزرج کے بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ دو گروپ تھے اس قبیلے کے، تو انہیں طائفتانی اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی یہ دو گروپ، ٹھیک ہے نا، طائف ایک گروہ، طائفتانی یہ تثنیہ ہے، دو گروہ۔ طائفتانی حمد طائفتانی منکم، تم میں سے دو گروہوں نے یہ کیا کوشش کی، انتفشلا، کہ وہ کیا کرے تمہارے درمیان، یہ انتفشلا کے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، یعنی کہ قتال سے بچ جائیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا کہ وہ دو گروہ جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اب یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ تذکیر نعمت کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل چونکہ ٹوٹ چکے تھے، جنگ احد میں انہیں شکست ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے اپنی نعمت، فرماتا ہے کہ اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے روز، یعنی کہ بدر کے مقام پر، بدر کے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی تھی۔ بدر اصل میں جو ہے ایک آدمی کا نام تھا، اور مقام بدر میں اس نے ایک کنواں کھدوایا تھا تاکہ لوگوں کے پانی پینے کے لیے سہولت ہو جائے، تو اس کنویں کو بدر کہنے لگ گئے، اور اس آدمی کی وجہ سے جو ہے اس علاقے کو پھر بدر کہنے لگ گئے، تو مقام بدر جو ہے اس کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے بدر کا علاقہ۔ تو جنگ بدر جب ہوئی تھی تو تم 313 تھے، اور کفار کتنے تھے، 1000 کا لشکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تم نہتے ہونے کے باوجود اللہ نے تمہیں مدد دی تھی فرشتوں کے ذریعے، اور تمہیں فتح ہو گئی تھی کیونکہ تم نے اللہ پر توکل کیا تھا۔ اور یہاں پر کیا ہوا، تمہاری تعداد 1000 تھی اور سامنے والوں کی 3000 تھی، ٹھیک ہے، تمہاری تعداد پھر بھی 1000 بڑی تعداد تھی تمہاری، اس کے باوجود جو ہے تمہیں شکست کھانی پڑی، کیونکہ اصل ہے اللہ پر توکل کرنا، اللہ کی مدد پر توکل کرنا، اسباب جمع کرنا چاہیے لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں چونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا تھا، تو اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی اس کی برکت سے۔ یہاں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہوئی تھی، ان کے حکم کی خلاف ورزی، تو اس کی وجہ سے یہاں پر نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو وہی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تحقیق یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن۔
وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم جو ہے اذلہ سے مراد یعنی کمزور تھے، قلت تمہاری تعداد جو تھی کم تھی اور تمہارے اسلحہ بھی کم تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر کرو، اس کی نعمتوں کا۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے ان کو اطمینان دلانے کے لیے، أَلَنْ يَكْفِيكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، أَن يُمِدَّكُمْ، تمہاری مدد کرے، ربکم تمہارا رب، بثلاثت آلاف 3000 فرشتوں کے ذریعے، بثلاثت آلاف من الملائکہ منزلین جو نازل ہوتے، یعنی کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے 3000 کی تعداد میں۔ یہ منزلین کو منزلین بھی تشدید اور تخفیف دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، یعنی کہ یہ بالکل کافی ہو گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، تمہیں مال غنیمت بھی ہاتھ میں آیا۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے 1000 فرشتے بھیجے، اس کے بعد جو ہے 3000 بھیجے، اور پھر 5000 کا بھی وعدہ کیا۔ آگے فرمایا ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی مخالفت سے ڈرو، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ، اور جب مشرکین تمہارے اوپر حملہ آور ہوں، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، هَذَا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مدد ہے کہ اللہ کتنے، خمستی آلاف 5000 فرشتے بھیجے، نشانیوں والے، مصومین نشانی مارک والے، ٹھیک ہے، جن پہ مارکنگ ہو۔ یہ نشانی سے کیا مراد ہے کہ یہ تمام فرشتے جو نازل ہوئے تھے جنگ بدر میں، تو یہ ابلغ گھوڑوں پر سوار تھے، اور انہوں نے امامے پہنے ہوئے تھے، امامہ شریف پہنا ہوئے تھے۔ تو باقی فرشتوں کے امامے سفید رنگ کے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ میں اترے تھے، ان کا امامہ زرد رنگ کا، یلو کلر کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہی اللہ فرما رہا ہے، ملائکہ مصومین نشان والے جو ہیں، معلمین یہ جو تھے مخصوص علامت والے فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مدد تمہاری فرمائی ہے صرف اس لیے فرمائی تھی کہ تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو، ٹھیک ہے، تمہیں خوشخبری دے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے کیا حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اس کے ذریعے، بِهِ اس کے ذریعے، یعنی اس مدد کے ذریعے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، جو عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، یعنی یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے وہ فتح عطا کرے، جسے چاہے وہ شکست عطا کرے۔ کثرت افواج یا قلت افواج، لوگوں کا فوج میں زیادہ ہونا یا کم ہونا، اس پر جو ہے منحصر نہیں ہے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، بلکہ مؤمنین کا اگر ایمان مضبوط ہو، اور ان کے پاس اگرچہ کہ تعداد کم ہو، ہتھیار بھی نہ ہو، لیکن ان کے ایمان مضبوط ہو، اللہ پر توکل کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ فتح اور جو ہے شکست، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، فرمایا۔ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ،
اب اس کے آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر لیقطع یہ متعلق ہے نصر بنصرکم سے، ٹھیک ہے، لیقطع سے متعلق مطلب ای لیہلکا کہ ہلاک کر دے، طرفا من الذین کفروا یعنی کہ جنہوں نے کفر کیا تو ان میں کے بعضوں کو تو قتل کر دیا گیا اور قیدی بنا لیا گیا، او یکبتہم یعنی کہ انہیں ذلت اٹھانی پڑی اور ہزیمت اٹھانی پڑی، فینقلبوا تو پھر وہ لوٹ گئے، خائبین یعنی کہ رسوا ہو کر، ٹھیک ہے، یعنی کفار جو ہے رسوائی کے ساتھ ذلت کے ساتھ اپنا نقصان اٹھا کر وہ لوٹ گئے۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جو ہے جنگ میں شامل تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جو ہے زخم آئے اور دندان مبارک شہید ہو گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کہا تھا کیف یفلح قوم خضبوا وجہہ نبیہم بالدم، وہ قوم کیسے کامیابی پا سکتی ہے کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، یہ جملہ انہوں نے کہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء یعنی کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو آپ بس صبر کریں یعنی ان اذیتوں پر، او بمانا ان ہے یعنی کہ حتیٰ کہ، او بمانا الا ان یہاں تک کہ یتوب علیہم یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے یعنی کہ وہ توبہ کر لیں یعنی اسلام میں داخل ہو جائیں، او یعذبہم یا پھر وہ انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون اس لیے کہ وہ ظالم ہیں یعنی انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس معاملے میں صبر کریں، ہو سکتا ہے کہ بعض افراد اسلام لے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے ان کے کفر کی وجہ سے، دونوں صورتیں ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہی اس کا مالک ہے اور خالق ہے، یغفر لمن یشاء جس کی چاہے مغفرت کرتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور ہے، مغفرت فرمانے والا اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر رکوع ختم ہوا اور ایک ربو بھی مکمل ہو گیا اس چوتھے پارے کا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیتوں کو جس میں ربا یعنی سود کے بعض مسائل ہے، ذکر ہے، سود کا گناہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ ہم اگلے درس میں شامل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔